बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम, आप सुन रहे हैं रेफा FM 102.2 और प्रोग्राम समाजी उलूम और तहकीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को आप रेफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पर देख भी सकते हैं। इस प्रोग्राम में समाजी उलूम और तहकीक यानी सोशल साइंसेज़ में रिसर्च को किस तरह किया जाता है और सोशल साइंसेज़ में जब तहकीक की जाती है, रिसर्च की जाती है, तो उसके जो अहम कंपोनेंट्स है उसको किस तरीके से लिखा जाता है। इसी हवाले से ख़ास तौर पर जो MS के स्टूडेंट है, PhD के स्टूडेंट स्कॉलर्स है, उनकी रहनुमाई के लिए ये प्रोग्राम है कि अगर वो समाजी उलूम में यानी सोशल साइंसेज़ में रिसर्च कर रहे हैं, PhD की डिग्री है, MS की डिग्री है, तो उन्होंने अपने रिसर्च थीसिस किस तरह से लिखने हैं। लेकिन रिसर्च थीसिस से कबल जो रिसर्च प्रोपोज़ल है उस प्रोपोज़ल को किस तरह से लिखना है, फिर थीसिस को किस तरह से लिखने हैं और उनके जो मुख्तलिफ मदारिज है, मराहिल है, उस पर हम बात करते हैं। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप सवाल भी कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। कोशिश ये होगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालातों को एंटरटेन किया जाए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मेथोडोलॉजी की, कि मेथोडोलॉजी क्या चीज़ है रिसर्च में, इसको किस तरह से लिखा जाता है। फिर मेथोडोलॉजी में जब हम आते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो ये तमाम चीज़ें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसी से मुताल्लिक कोई भी सवाल आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों के जवाब दें। प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सैयद अली शाह साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये आज जो हमारा मौजू है वो है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी रिसर्च में इसकी अहमियत क्या है और मेथोडोलॉजी जो है यानी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है रिसर्च के अंदर, तहकीक के अंदर। और फिर ये है कि एक तो थीसिस के अंदर भी है और वैसे भी अगर हम पेपर लिखते हैं तो दोनों के अंदर इसकी जो है अफादियत क्या है और किस तरह से लिखा जाता है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो मेथोडोलॉजी है वो किसी भी रिसर्च का एक बैकबोन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कंपोनेंट है, जिसको आप कह सकते हैं कि सारी रिसर्च ही उसी पे डिपेंड कर रही होती है। जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले आपसे यही सवाल किया जाता है कि इस रिसर्च को करेंगे कैसे। तो जो मेथोडोलॉजी है बेसिकली वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, डिफ़ाइन करती है कि हम ये रिसर्च कैसे करेंगे। अब जो एकेडमिक रिसर्च और जो नॉन एकेडमिक रिसर्च या मार्केट रिसर्च है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क ही यही है कि जो एकेडमिक रिसर्च है वो थोड़ी सी एक स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ रिसर्च है। इसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने पिछली किस्तों में बात की रिसर्च प्रपोजल बनाने की। आप एक बाकायदा एक स्ट्रक्चर के तहत अपनी रिसर्च को फार्मूलेट करते हैं, पूरी एक प्रपोज करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो जो मेथोडोलॉजी है इस सारे स्ट्रक्चर में सबसे अहम कंपोनेंट समझा जाता है। यानी कि आप अगर थीसिस को डिफेंड करने के लिए जा रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपनी रिसर्च से रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा जो क्यूरियस होते हैं लोग वो इसी पे होते हैं कि इसने मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की है। अब मेथोडोलॉजी के बारे में क्यों क्यूरियस होते हैं? जो एकेडमिक रिसर्च है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि उसकी बैक पे एविडेंस मांगा जाता है, ठीक है, कि इसका सबूत क्या है। मतलब आप वैसे तो क्लेम कर देते हैं ना कि हमने ये किया वो किया, मेरे ख्याल में इतना, आपको पता है हमारे यहाँ लूजली बड़ी टॉक की जाती है कि इतने % लोग ये कह रहे हैं, इतने % लोग ये कह रहे हैं, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं होता। जी बिल्कुल। लेकिन एकेडमिक रिसर्च में बाकायदा आप सबूत के साथ जाते हैं, एविडेंस के साथ, और वो जो एविडेंस है वो मेथोडोलॉजी के थ्रू आप लेके आते हैं, सही सामने लेके आते हैं। सही। डॉक्टर साहब, ये जो मेथोडोलॉजी है अगर कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है जी और कोई रिसर्च थीसिस PhD के लिख रहे हैं, तो क्या दोनों के लिए ज़रूरी है कि मेथोडोलॉजी का होना ज़रूरी है? जी जी बिल्कुल ज़रूरी है। आपकी मेथोडोलॉजी के बगैर रिसर्च ही नहीं होगी, वो उसको रिसर्च कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये वही मैंने एक्सप्लेन किया ना कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या तरीकाकार इख्तियार किया है इस रिसर्च को करने में और फिर आपका इसमें फर्दर क्वेश्चन आएंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि डाटा क्या यूज़ किया है, क्या चीज़ें यूज़। सही। डॉक्टर साहब, मेथोडोलॉजी जाहिर सी बात है यही पूछा जाता है कि जनाब बता दीजिएगा कि ये जो प्रोडक्ट आप हमारे सामने लेकर आए हैं, चाहे वो आम है, इंजीर है, जो भी है,
تو یہ بتاؤ کہاں سے کس طریقے سے لے کر آئے ہو. تو یہ اس میں جو دو میجر اس پہ کر لیتے ہیں کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو. جی جی لوگ بڑے جو ہے نا میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہے, اسپیلنگ میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اور پھر ویسے بھی اچھا ہاں میں یہی کہہ رہا تھا, ہاں میں تو یہی کہہ رہا تھا, ہاں میرا مطلب یہ تھا, یعنی جب دوسرا کریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بیسیکلی جو دیکھیں نا, آپ کوانٹیٹیو میں آپ کوانٹیفائی کرتے ہیں اور کوالیٹیٹیو میں اس کی کوالٹیز دیکھتے ہیں. اب اگر یہ دونوں کو آپ مد نظر رکھیں, ذہن میں رکھیں, تو جو کوانٹیفائی ہے وہ نمبرنگ آتی ہے اس میں 1 2 3 نمبرز میں. تو جو بھی ڈیٹا جو نمبر کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے وہ کوانٹیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نمبرز کی شکل میں. یعنی آپ سروے کرتے ہیں فار ایگزامپل, اور اس میں آپ ان سے مانگتے ہیں کہ کویشچن نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کون سے شہر میں پیدا ہوئے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ اس کو نمبر دیتے ہیں اور خود سے اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ نمبر 1 جو ہے وہ اسلام آباد ہے, نمبر 2 راولپنڈی ہے, اور نمبر 3 اینی ادر سٹی ان پاکستان. یعنی کہ جو پرائمری آپ کی ریسرچ ہے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کی 2 ہی شہروں پہ جو مشتمل ہے, اور ان کے علاوہ آپ ساروں کو ایک کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی نمبر 1 کرے گا, اس کو ٹک کرے گا, تو دیٹ مینس کہ اسلام آباد, نمبر 2 کرے گا تو راولپنڈی, نمبر 3 کرے گا تو. اب یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے. نمبر 1 کا مطلب آپ ڈیفائن کریں گے ایس پی ایس ایس میں, اگر آپ نے انالیسس کرنا ہے تو وہاں پہ باقاعدہ اس کا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ نمبر 1 سے مراد میری یہ ہے, نمبر 2 سے مراد یہ. اسی طرح جب آپ اس کے جینڈر یا سیکس پوچھتے ہیں کہ جی یہ میل ہے یا فیمیل ہے, تو اس میں بھی نمبر 1 اور نمبر 2 آ جاتا ہے. صحیح. تو آپ نے دیکھا ہوگا سینسز وغیرہ کا جو ڈیٹا ہے وہ نمبرنگ میں آپ کے پاس آتا ہے. تو یہ نمبرنگ میں جو بھی چیز ہوئی یہ کوانٹیفائی ہو گئی, کوانٹیٹیو ڈیٹا ہو گیا. اب جو کوالیٹیٹیو ہے وہ ٹیکسٹ کی شکل میں آتا ہے. مثلا آپ نے انٹرویو لیا کسی سے, تو وہ انٹرویو میں تو اس نے اپنی پوری سٹوری بیان کر دی, وہ نمبرز تو نہیں ہے نا, وہ تو ایک قسم کی اس نے سٹوری, تو ٹیکسٹ کی فارم میں آپ کے پاس آ گیا. تو وہ جو ڈیٹا اس طرح ٹیکسٹ کی فارم میں آ گیا, پکچرز کی فارم میں آ گیا, ویڈیو کی شیپ میں آ گیا, کسی اور شیپ میں, تو وہ سارے کا سارا کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوگا. اور جو سوشل سائنسز میں جو اچھی ریسرچ سمجھی جاتی ہے وہ کوالیٹیٹیو ریسرچ کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو ان ڈیپتھ انالیسس کا آپ کو پتہ چلتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے آپ انٹرویو لیتے ہیں اور سروے کرتے ہیں, دونوں میں فرق دیکھ لیتے ہیں. ایک سروے میں نے آپ کو ایک پیپر دے دیا کہ اصغر صاحب جب آپ فری ہوں گے تو یہ پیپر فل کر دیجیے گا, یا میں آپ کو واٹس ایپ کے تھرو ایک لنک بھیج دیتا ہوں کہ سر یہ میرا ایک سروے ہے تو پلیز یہ فل کر کے مجھے بھیج دیجیے گا, میں ایک میسج ریکارڈ کر دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے آگے سے جواب دیا نہیں دیا, آپ نے کہا اوکے کر دیا, اور پھر وہ فارم آپ نے گوگل فارم یا جو بھی میں نے آپ کو ایک فارم بھیجا اس کو آپ نے فل کر کے مجھے بھیج دیا. اب میرے پاس نمبر کی شکل میں آ گئی چیز, لیکن اس میں آپ کے جذبات, احساسات, اس میں جو آپ کی جو ایکسپلینیشن, آپ نے مجھ سے کوئی اور چیز کلیریفائی نہیں کی, نہ ہی میں نے آپ سے کوئی کلیریفائی کی, تو وہ ایک سٹیٹک قسم کا ڈیٹا میرے پاس آ گیا, روبوٹک قسم کا, ٹھیک ہے نا, نمبرنگ کی شکل میں. اب اس کو کمپیئر کریں ایک انٹرویو سے, کوالیٹیٹیو ڈیٹا سے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ سے کوئی کویشچن کرتا ہوں اور آپ کے پورے جذبات میرے سامنے آ رہے ہیں کہ مثلا میں کوئی سینسٹیو کویشچن کرتا ہوں تو آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں, پھر میں کوئی ایسا اور کویشچن کرتا ہوں آپ کو غصہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر کوئی کویشچن کرتا ہوں آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, جو آپ کے جذبات اٹیچ ہو رہے ہیں, یہ میری ریسرچ کا بہت ایک امپورٹنٹ حصہ بن جائیں گے. صحیح. میں فار ایگزامپل کسی کمیونٹی میں کسی ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کمیونٹی میں جا کے میں ان سے بات کرتا ہوں اور ان کے انٹرویوز لیتا ہوں, تو وہ انٹائرلی ایک ڈفرینٹ چیز بن جائے گی. جب میں لکھوں گا کہ جب یہ میں نے کویشچن کیا تو جو اگلا بندہ تھا وہ غصے میں آ گیا, تو پتہ چلے گا میری ریسرچ سے کہ یہ کویشچن اس کمیونٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا سینسٹیو ہے. لیکن یہی چیز اگر میں سروے میں پوچھوں گا تو مجھے قطعاً اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا. صحیح. تو یہ اس لیے یعنی کہ سوشل سائنسز میں اس کو کوالٹیٹیو ڈیٹا کو بہت امپورٹنٹ اچھا سمجھا جاتا ہے. صحیح. مطلب یہ ڈاکٹر صاحب کہ جو کوانٹیٹیو ہے اس میں جو ڈیٹا آ جاتا ہے وہ اعداد و شمار کی نمبرز کی صورت میں شکل, ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کہ جناب 10 لڑکے 10 لڑکیاں 1 کلو آم 2 کلو آم 1 پاؤ خوبانی 5 پاؤ خوبانی, بالکل آپ جو ہے نا خوراک کی مثالیں بتا گئے. تو مطلب یہ کہ بالکل اسی پہ آ جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے یعنی بات کی کہ خوشی اور غم کے حوالے سے, تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوانٹیٹیو میں کریں گے تو اس سوال سے 10 لوگ خوش ہوئے
اور کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو پہ کریں گے تو اکثریت یا اقلیت. جی ہاں وہ آپ کو سامنے نظر آئے گا نا, اس کو آپ پھر الفاظ میں لکھیں گے, لیکن آپ سروے کو تو نہیں لکھ سکتے. سروے کو نہیں لکھ سکتے بالکل. تو اس میں یعنی آپ کے پاس جو ہے نا, اور جذبات اور احساسات اس کو ناپا نہیں جا سکتا اس پہ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ تو کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کی. آپ نے یہ بھی کہا کہ سوشل سائنسز کے اندر کوالٹیٹیو کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے کہ آپ اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ جو اچھا اس کو سمجھا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے لکھنے کا بھی تو کوئی اسکل ہوگا کہ اس کو لکھا کیسے جائے, کیونکہ جب تک وہ چیز تو اسی وقت خوبصورت نہیں بن سکتی کہ جب تک اس کو آپ استعمال کیسے کریں گے, اس کو لکھیں گے کیسے. تو اگر ہمیں استعمال کا ہی نہیں پتہ, ہمیں جو ہے اس کو لکھنے کا ہی نہیں پتہ, تو پھر بھی اچھا سمجھا جاتا ہے یا اس کا بھی اور نہیں. بالکل صحیح بات کی کہ اگر آپ نے بے شک ریسرچ ڈیٹا بہت اچھا آپ نے کلیکٹ کر لیا, بہت ہی رچ قسم کا کانٹینٹ آپ کے پاس آ گیا, لیکن اگر آپ اس کو لکھ نہ پائے اچھے طریقے سے, یعنی کہ آپ لوگوں تک پہنچا نہ سکے اچھے طریقے سے, تو اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جائے گی. مطلب وہ تو ضائع ہو گیا نا. تو اس کو لکھنے کا طریقہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کو اسٹرکچر کرتے ہیں. میتھڈالوجی کو اگر آپ اس چیپٹر کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں اوور آل. ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا, وہ ریکویسٹ یہ کہ آپ اگر مثالوں سے, کیونکہ آپ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہیں لیکن وہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی آپ ساتھ ساتھ لگائیں گے تو وہ زیادہ سمجھ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا اگر آپ اس کو اسٹرکچر کریں نا چیپٹر کو, میتھڈالوجی چیپٹر کو, یا ایون سیکشن جو آپ پیپر لکھتے ہیں چھوٹا سا سیکشن آپ کرتے ہیں, تو آپ میتھڈالوجی میں آپ 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر لیا کریں. جو پہلا حصہ ہے وہ اوور آل میتھڈالوجی کو آپ ایکسپلین کریں کہ اس کی نیچر آف میتھڈالوجی کیا ہے. جیسے ہم نے بات کی کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو, ٹھیک ہے, اس کو آپ ایکسپلین کریں اور اوور آل انٹروڈکشن دیں, اور پھر اس کو جسٹیفائی کریں کہ آپ نے یہ میتھڈالوجی کیوں چوز کی. ٹھیک ہے, جو بھی آپ میتھڈالوجی کے بارے میں بات کریں تو آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ کوانٹیٹیو میں لے جائیں یا کوالیٹیٹیو میں لے جائیں. تو آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے کیوں یہ چوز کی. ٹھیک ہے, تو اس کو جب جسٹیفائی کریں گے, پھر اس کو یہ جو پہلا حصہ ہے یہ اوور آل ایک انٹروڈکشن کی شکل میں آپ دے دیں چیپٹر کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ صرف ایک سوال, جو آپ نے بات کی کہ اوور آل جو آپ کی میتھڈالوجی ہے اس کو آپ لکھے کہ آپ نے کوالیٹیٹیو کیوں لیا اور کوانٹیٹیو کیوں نہیں لیا. جی جی, اس کے لیے بھی ریفرنس کی ضرورت ہوگی. جی بالکل ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. دیکھیں ریفرنس آپ کو ہر چیز میں دینا. ابھی دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے جو MS لیول پہ ہے یا وہ PhD لیول پہ بھی ہے, تو اتنا بڑا اسکالر تو ہے نہیں, تو ظاہر ہے وہ بتائے گا کہ فلاں آتھر نے ایسے کیا ہے اس لیے میں بھی ایسے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ریفر کرے گا. پھر یہ ہے کہ جو بکس آپ یوز کریں, میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. اس پہ ایک الگ اینڈ پہ ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے, چھوٹی سی لازمی بات کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. پھر آپ نے یہ لوگوں سے یہ بتانا ہے کہ فلاں بندے نے اس سملر ریسرچ کے لیے یہ میتھڈالوجی یوز کی تھی, اس لیے میں بھی یہ میتھڈالوجی یوز کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے ریفرنس لازمی ہر بات میں. یہ ضروری نہیں کہ میتھڈالوجی خالی, آپ نے پورے جتنا بھی آپ نے لکھا ہے اس میں ریفرنسنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کسی نہ کسی کو ریفر لازمی کرتے ہیں کہ چونکہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جی صحیح. تو آپ یہ تو ایک اوور آل کا میتھڈالوجی لکھنے کا دوسرا پورشن آپ. جی اچھا, میں اس کو ایکسپلین کر رہا تھا تھوڑا سا. اب جو پہلا حصہ یہ ہو گیا کہ آپ نے اوور آل میتھڈالوجی پہ روشنی ڈالی کہ اس ٹوٹل ریسرچ میں میتھڈالوجی کون سی یوز کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. اب اس میں 2 حصے اور مزید آئیں گے. ٹھیک ہے, جو پہلا حصہ ہوگا وہ ہوگا میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن, یعنی کہ پہلے حصے میں آپ بتائیں گے میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن کہ آپ نے ڈیٹا اور اس ڈیٹا کو کلیکٹ کیسے کیا ہے. اب اس میں آپ لکھیں گے کہ آپ کا ڈیٹا کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ جو ایویڈنس میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ایویڈنس ہے وہ لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے اتنا بڑا کلیم کر دیا. جب آپ نے ایک ریسرچ کی ہے اس کے اینڈ پہ کنکلوژن تو دی نا آپ نے کہ میں نے اتنی بڑی ریسرچ کی ہے, 3 سال میں نے ریسرچ کی ہے, PhD کی ہے, اور اس کے بعد یہ کنکلوژن میرا نکلا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یا پہنچی ہوں کہ یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے, اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, اس کا ایویڈنس کیا ہے جو آپ نے اتنا بڑا کلیم کر دیا. ٹھیک ہے, چونکہ PhD کے لیے تو آپ نے کوئی نئی ریسرچ کی ہوگی تبھی PhD ملے گی نا. آپ نے اگر ایگزسٹنگ کو ری انوینٹ کر دیا ویل کو ہی, تو آپ کو تو PhD نہیں دے گا. تو PhD کے لیے آپ نے کوئی نئی چیز نکالی, تو نئی جب آپ نے چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے, ریویلنگ کوئی ٹروتھ لے کے آئے ہیں, کوئی نئی چیز
سامنے لے کے آئیں تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا ایویڈنس. اچھا جو ایویڈنس ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے آپ کے پاس. صحیح. اب وہ ایویڈنس کیا ہے؟ آپ کا ڈیٹا ہے. آپ نے ڈیٹا کیا یوز کیا ہے. تو ڈیٹا کلیکشن میتھڈز ہے. فار ایگزامپل آپ نے اگر کوانٹیٹیو ہے تو آپ سروے کرا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کویشچنر بھیج دیتے ہیں لوگوں کو, آپ وہ فل کر کے بھیج دیتے ہیں. اگر کوالٹیٹیو ہے تو آپ انٹرویو میتھڈ یوز کرتے ہیں, آپ فوکس گروپ ڈسکشن کر لیتے ہیں. یا ایتھنوگرافی بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں آپ کو بک دوں گا جو میں ریفر کروں گا, آپ اس میں دیکھیے گا پورے چیپٹرز ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو لکھا بھی ہوا ہے. کیونکہ ہمارے پاس پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم وہ لیکچر کی شکل میں چلے جائیں اور لوگ ہمارا پروگرام ہی دیکھنا بند کر دیں گے کہ یار یہ تو کلاس شروع ہو گئی. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو ہے لوگ پسند کرتے ہیں اس لیے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اب دیکھیں نا. میں نے ایک لفظ ایتھنوگرافی یہ میں نے نوٹ کر دی ہے, باقی تو سمجھ آ گئی, لیکن اس میں کوسچن پوچھوں گا. جی ضرور, جی ضرور. تو جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ میتھڈ میں نے یوز کرنا ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے, تو یہ ہے میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن. یہ آپ کا پہلا سیکشن ہو گیا. جو پہلا پورشن تو آپ نے ڈال دیا اوور آل اس کے لیے, تو جو باقی 2 سیکشن ہیں اس میں پہلا سیکشن آپ نے میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن ڈالنا ہے اور دوسرا سیکشن ہے میتھڈز آف ڈیٹا انالیسس. اچھا, کہ آپ نے ڈیٹا تو کلیکٹ کر لیا, اس کو آپ اینالائز کیسے کریں گے. صحیح, میری بات سمجھے نا. بالکل. تو آپ کا ڈیٹا فار ایگزامپل آپ نے اخباری جو کالمز ہیں, ایڈیٹوریل ہے, وہ آپ کا ڈیٹا ہے فار ایگزامپل, وہ بھی کوالیٹیٹیو ڈیٹا سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, سیکنڈری ڈیٹا لیکن کوالیٹیٹیو ہے. اس میں آپ نے ٹیکسٹ سارا جمع کیا اور پھر اس جمع کرنے آپ نے جسٹیفائی کیا کہ میں نے کون سی اخباریں لیں. فار ایگزامپل آپ نے کہا جی کہ میں 2 اخباروں کا ڈیٹا جمع کروں گا. آپ کسی پولیٹیکل اسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈیموکریسی پہ یا کسی پولیٹیکل ایونٹ پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا جی کہ میں اس ایونٹ کے 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد کے جو ہیں وہ ڈیٹا کلیکٹ کروں گا, 2 اخباریں میں لوں گا یا 3 اخباریں لوں گا, ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ یہ کیوں 2 اخباریں کیوں لیں گے. آپ نے کہنا جی کہ فار ایگزامپل کہ ایک میں اردو اخبار لے لوں گا, فار ایگزامپل جنگ لے لی میں نے, دوسرا میں انگلش لے لوں گا, فار ایگزامپل ڈان لے لی میں نے, ٹھیک ہے نا. اب دونوں لینگویجز کی ہوگی اور دونوں ٹاپ کی اخباریں ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ نے اس میں سے لیا, پھر آپ جسٹیفائی کریں گے کہ میں نے ایڈیٹوریل کیوں لیا, کہ نیوز کیوں نہیں لیا, ٹھیک ہے, یا اشتہارات کیوں نہیں لیے, تو پھر آپ وہ جسٹیفائی کریں گے. پھر آپ اس کو جب یہ ڈیٹا سارا کلیکٹ, آپ نے کہا جی کہ میں 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ بعد کیوں لیا, یہ بھی جسٹیفائی کریں گے کہ اگر میں زیادہ لوں گا تو یہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا, یا وٹ ایور یو, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. مثلاً ریزن دینا ہوگا کہ 1 مہینے قبل اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ تقریباً مہینہ قبل شروع ہوا, تو یہ آپ جسٹیفائی لازمی کریں گے, ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا ہے. کیونکہ وہ آپ سے پوچھیں گے جو جب آپ تھیسس کو ڈیفینڈ کہ یہ کیوں آپ نے لے لیے, 2 اخباریں کیوں لی, 4 کیوں نہیں لی, یا 1 کیوں نہیں لی, ٹھیک ہے, دونوں اردو کی کیوں نہیں, انگریزی کی کیوں نہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ کوشچن آپ کو پہلے سے ذہن میں ہونے چاہیے کہ میں نے جسٹیفائی کرنا اپنا ڈیٹا. جب آپ نے وہ کلیکٹ کر لیا, اب آپ کے پاس ایڈیٹوریل آگے 500 فار ایگزامپل, ان کا کریں گے کیا, ان کو اینالائز کریں گے نا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے اگر کسی ایک فار ایگزامپل آپ نے کہنا جی کہ میں نے ڈیموکریسی پہ بات کرنی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ڈیموکریسی کے حق میں یا اس کے اگینسٹ جو ہیں لوگوں نے کس طرح سے ڈیموکریسی کو ڈیفائن کیا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس میں ڈفرینٹ میتھڈز آف انالیسس یوز کر سکتے ہیں جو سیکنڈ پارٹ ہے. فار ایگزامپل آپ اس میں ڈسکورس انالیسس لے سکتے ہیں, کریٹیکل ڈسکورس انالیسس لے سکتے ہیں جو کہ بڑا پاپولر ہے, کہ ڈسکورس کہتے ہیں لینگویج کو, کہ آپ اس کے لنگوسٹکس کو آپ تھوڑا سا اندر جا کے دیکھیں گے, سب ٹیکسٹ کو دیکھیں گے کہ اس کے جو اس نے الفاظ لکھے اس کے بیک پہ میننگ کیا ہے, ٹھیک ہے. مثلا ایک کوئی لفظ آپ لکھتے ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک اہل زبان ہی اس کو سمجھ سکتا ہے جو اس معاشرے میں رہ رہا ہے, ایک باہر سے بندہ پڑھے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی. مثلا ڈاکٹر صاحب جیسے ہم کہیں کہ چسکا, جی ہاں چسکا لے لیں اور کہتے ہیں جی چس نہیں آئی, چس نہیں آئی, مطلب یہ چیز اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, یہ چیز سمجھنا ہوگا. بالکل. تو ہمارے ہاں تو بہت بڑے جارگنز یوز ہوتے ہیں, پولیٹیکلی کافی جارگنز یوز ہوتے ہیں جو کسی سیاستدان کے بارے میں نک نیمز رکھ دیے جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تھوڑے سے نک نیمز رکھے جاتے. تو یہ لوکل بندے کو تو نک نیمز کا پتہ ہے, باہر سے بندہ آئے گا اس کو نہیں پتا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ لفظ سے کیا مراد ہے. مثلا یعنی اس کو جس طرح ہم پاکستان میں کہے کہ جناب
یہ ٹائیگر ہے، یہ جیالا ہے. ایگزیکٹلی وہ یہ تو باہر ٹھیک کے ہو گیا، لوگوں کو نہیں پتا، لیکن بالکل. امریکہ والوں کو کیسے پتہ لگے گا، کہ کینیڈا ٹائیگر کیا والوں کو ہے؟ ٹائیگر کیا پتہ ہے، جیالا کون ہے بھائی؟ جیالا کون ہے؟ تو اس کو کس طرح سے کریں گے ڈاکٹر صاحب پھر؟ دیکھیں وہ تو آپ کو پتا ہے نا، دیکھیں آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. اچھا یہ ڈسکورس ہے، یہ لینگویج ہے، اچھا ٹھیک ہے نا. آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ جو اس نے یہ جو بات کی ہے یہ طنزیہ بات کی ہے، یہ طنز کیا ہے اس پہ. یہ بات مطلب میں چلے پاکستان کی اس لیے اگزامپل نہیں دیتا کہ پاکستان میں تھوڑا سا سینسٹیو ماحول ہے. جی جی میں آپ کو کینیڈا کی ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تاکہ میں نے رہنا پاکستان میں ہے اس لیے میں تھوڑا سینسٹیو ایگزامپلس، میرے ذہن میں بڑی ایگزامپلز آ رہی ہیں لیکن کینیڈا کی ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل انٹیگریشن ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے. انٹیگریشن کا ورڈ تھا جو پہلے ارلی 2000 تک یوز ہوتا رہا امیگریشن میں، کینیڈین امیگریشن میں. وہ بہت مطلب لوزلی یوز ہوتا رہا. انہوں نے کہا جی کہ جو بھی امیگرینٹ آئے گا کینیڈا میں وہ انٹیگریٹ کرے گا کینیڈین سوسائٹی کے ساتھ. اچھا میرے ایک پروفیسر ہیں جو ان کا نام ہے پیٹر لی، تو میتھڈالوجی میں نے ان سے پڑھی ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ وہ بہت بڑے ویل نون پروفیسر ہیں. تو یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر تھا، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. انہوں نے انٹیگریشن کو ڈیبنک کیا. ڈیبنک کا مطلب ہے اس کے جو پیچھے میننگ تھے اس کو سامنے لے کے آئے. وہ کہتے ہیں کہ کینیڈین جو رائٹس ہیں اس کے مطابق، چارٹر آف رائٹس ہیں اس کے مطابق، جب بھی کوئی باہر سے امیگرینٹ کینیڈا میں آتا ہے تو وہ اپنا ریلیجن بھی پریکٹس کر سکتا ہے، اپنے کلچر کو فریلی پریکٹس کر سکتا ہے، اپنی لینگویج کو بھی رکھ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف کینیڈا. صحیح، آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ دائرے میں اس کو ساری آزادی ہے کہ وہ اپنی ساری چیز. تو جب آپ کہتے ہیں جی کہ انٹیگریٹ کرے گا کینیڈین سوسائٹی کے ساتھ، اچھا اب اس کے کیا میننگ ہے؟ اس کے میننگ یہ ہیں کہ وہ جب کینیڈا آئے گا تو اس کو کینیڈین جیسا لباس پہننا پڑے گا، انہی کی زبان بولنی پڑے گی، انہی جیسا لباس پہننا پڑے گا، انہی جیسا کھانا کھانا پڑے گا، انہی جیسے طور طریقے اپنانے پڑیں گے. تو پھر اس کے وہ جو رائٹس ہیں، ریلیجیس رائٹس ہیں، کلچرل رائٹس ہیں، وہ کدھر گئے؟ مطلب اگر وہ آ کے بھی اس نے وہ انٹیگریشن میں چلے جانا ہے، جو کہ آپ کی انٹیگریشن جو ہے وہ آپ نے مسٹ کی ہوئی ہے، تو پھر اپنے انٹیگریشن میں کیوں؟ انٹیگریشن کا مطلب انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا انٹیگریشن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہ اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کریں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیں، یہاں آ کے جو ہم کر رہے ہیں وہ ڈو ایز رومنز ڈو، ٹھیک ہے نا، تو ویسا کریں. تو یہ بیسیکلی سب ٹیکسٹ ہوتا ہے جو لفظ کے پیچھے اس کے میننگ کیا ہیں. تو یہ کریٹیکل ڈسکورس ہے، ایک تھیوری ہے، ہم اس پہ چلے گئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ نہ جائیں. ہاں یہ پھر بعد میں کریں گے بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایک سوال اور پوچھوں گا. میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن جو آپ نے بات کی، جی جی، اس میں بھی جب یہ لکھے گا کہ میں سروے پہ چلا گیا، میں فوکس گروپ ڈسکشن پہ چلا گیا، تو یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے اندر بھی جو ریسرچر ہے وہ بتائے گا، ہاں بتائے گا، جسٹیفائی بھی کرے گا کہ اس نے کریٹیکل ڈسکورس انالیسس کیوں چوز کیا اس ڈیٹا کے لیے، پرٹیکولر ڈیٹا کے لیے. صحیح. اس نے کانٹینٹ انالیسس کیوں چوز کیا، صحیح، اس نے سروے کیوں چوز کیا، جو بھی اس نے مطلب کہ میں دونوں چیزوں کو آپ اگر الگ الگ رکھیں نا، کہ اس نے میتھڈز آف انالیسس کیوں چوز کیا پرٹیکولر، اور پھر میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن کیوں چوز کیا، پھر اس کو انالائز کیوں یہ والا میتھڈ یوز کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ جو ہے کہ میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن جو ہے، اس میں جو یہ ڈیٹا کی کلیکٹ کرے گا، اور ڈیٹا کلیکشن انہوں نے بتا دیا کہ میں نے اس کو اس وجہ سے چوز کر دیا، جسٹیفائی کیا، اپنے آپ کو جسٹیفائڈ کرے گا. یہ جو ڈیٹا انالیسز ہے اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا. جی وہی اسی پہ ہم نے بات کی نا کہ جو انالیسز ہے، یہ کریٹیکل ڈسکورس انالیسز جو ہے یہ انالیسز ہے، میتھڈز آف انالیسز. تو جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کر چکے تو پھر اس کا کچھ تو کرنا ہے نا، تو جب وہ اس کو اینالائز کرنا ہے بیسیکلی. صحیح. تو آپ یہاں پہ کر نہیں رہے ہوتے، آپ صرف بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میتھڈز آف انالیسز میں اس ڈیٹا کے لیے چوز کیا میں نے، اس ریسرچ کے لیے، پرٹیکولر ریسرچ. صحیح. ڈاکٹر صاحب باقی چیزیں تو سمجھ میں آ گئی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے بھی اس سے استفادہ کریں گے. ایتھنوگرافی، اچھا یہ ایتھنوگرافی جو ہے یہ بہت پاپولر ہے سوشل سائنسز میں. یہ ایک میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن ہے، ایک میتھڈ ہے ڈیٹا کلیکشن میں. ایتھنوگرافی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کمیونٹی سے جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، کسی بھی کمیونٹی سے، فار ایگزامپل میں گلگت گیا ہوں فار ایگزامپل، اور کسی گاؤں میں میں نے کوئی فینامنا اسٹڈی کرنا ہے کسی گاؤں میں یا ایریا میں، ٹھیک ہے، اب دور دراز کا ایریا، تو
میں کیا کروں گا, میں ان کے درمیان جا کے رہوں گا ہاں اور رہ کے ان کو آبزرو کروں گا. اچھا ان کے درمیان 6 مہینے گزاروں, 4 مہینے گزاروں, رہ کے آبزرو کروں, لوگ جو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کے بارے میں پوچھ لوں, پھر دیکھوں ان کے طور طریقے کیا ہیں, رواج کیا ہیں, کلچر کیا ہے, کیا کھاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے سے کس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں, بڑوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں, بچوں سے کیسے سلوک کرتے ہیں. تو یہ سارا جو رہ کے آپ آبزرو کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, یہ ایتھنوگرافی کہلاتی ہے. صحیح, مطلب یہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کے فنا فی الماحول, جی یعنی جی انہی کے ماحول میں رہیں اور اپنے آپ کو بالکل خالی کر دے. ایگزیکٹلی. کہ یہ لوگ جو ہے مثال کے طور پر کہ ہم چترال میں وہ جس طرح کے کچھ رواج ہے, رسم و رواج ہے, خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں اس طرح کے رواج ہے, تو میں نے 6 مہینے یہی رہ کے یہی اسٹڈی کرنا ہے, تو یہ ایتھنوگرافی کہلاتی ہے. جی, اور یہ بڑی پاورفل ہوتی ہے کیونکہ جب آپ ان کے درمیان رہ کے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں نا, صحیح, تو آپ کو ٹرو فیلنگز ان کی پتہ لگتی ہیں. ورنہ آپ انٹرویو میں آپ نے فون کیا یا ایک بندے کو انٹرویو کر لیا, آپ کو کبھی نہیں پتہ لگتا. بالکل, اس لیے بڑی پاورفل ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ بکس کی بھی بات کی میتھڈالوجی کے حوالے سے, اس کے حوالے سے, تو وہ بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے, تاکہ اگر کوئی ریسرچ پیپر کے اندر یا ریسرچ تھیسس کے اندر میتھڈالوجی لکھنا چاہیں تو کس طریقے سے وہ لکھے, تو کچھ بکس اگر آپ ریکمینڈ کریں گے. 2 رائٹر تو میرے بہت ہی فیوریٹ رائٹر ہیں. ایک ایلن برائمن ہے. ایلن برائمن ان کا نام ہے, برٹش ہیں. اس کو تھوڑا سا ALAN برائمن BRY MAN ایلن برائمن. یہ فوت ہو گئے اور یہ پروفیسر تھے اور بہت ہی ٹیکسٹ بکس میں بہت زیادہ پاپولر ہیں, اسپیشلی میتھڈالوجی لکھنے میں. انہوں نے بہت کام کیا اور سوشل ریسرچ میتھڈز پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. تو میں جب کینیڈا میں نے جب ٹیچنگ شروع کی, اسپیشلی وہیں سے جہاں سے میں نے PhD کی, وہیں پہ ٹیچنگ کرنے کا موقع مل گیا, تو مجھے جو میں نے پروفیسر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ والی بک جو ہے نا وہ ایلن برائمن کی بک پڑھائیں. تو اس سے پہلے میں نے TA شپ بھی کی پروفیسرز کے ساتھ, تو میں نے دیکھا کہ کون سی بک زیادہ مناسب ہے, کون سی بڑی اچھی ہے. تو ایلن برائمن نے ہر طرح کی چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کی ہوئی ہیں. صحیح. جو دوسرے رائٹر ہیں ان کا نام ہے ڈیوڈ سلورمین, ڈیوڈ DAVID اور سلورمین. تو ڈیوڈ سلورمین جو ہیں ان کی بھی ریسرچ میتھڈ سے ریلیٹڈ, سوشل ریسرچ میتھڈ سے ریلیٹڈ بکس ہیں, اور ایک نہیں کئی بکس ہیں, اور انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے بتایا ہوا کہ کیسے آپ لکھیں ریسرچ کو. ان دونوں نے بہت اچھے. ایک اور ہیں جو میں نے اپنے تھیسس میں بھی ان کا ذکر کیا ہے, میں ان کو اتنا زیادہ پڑھایا نہیں آگے ان کے بارے میں, لیکن ان کا نام ہے ٹیڈ پالیز. پالے کہتے ہیں PALLYS پالیز, اور PALLYS پالیز. اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے پروناؤنس کرتے ہیں, ٹی پالیز یعنی ٹیڈ پالیز. تو یہ بھی کافی انہوں نے بہت کام کیا اور ان کی بھی کافی بکس ہیں ریسرچ میتھڈالوجی کے حوالے سے. تو اگر آپ تینوں کو, یہ آپ کو آسانی سے آن لائن بھی مل جائیں گی اور بازار میں بھی اویلیبل ہیں. اچھا, پاکستان میں؟ جی, پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں اور بہت زیادہ. تو سب سے آسان جو لکھا ہوا ہے وہ ایلن برائمن نے لکھا ہوا ہے, سب سے آسان. صحیح. بہت ہی لیمن لینگویج میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے, اور آپ کو بڑے آرام سے ان کی بات سمجھ بھی آ جائے گی. اور آپ جب میتھڈالوجی کا چیپٹر, بلکہ آپ پورا تھیسس آپ لکھیں تو اس کو جو ہے وہ آپ لکھیں. ایک اور میں آپ کو ٹپ دینا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ تھیسس لکھیں تو ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے جو PhD اور MS کے اسکالرز ہیں, ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے فریز بینک. فریز بینک PHRASE فریز بینک BANK فریز بینک. یہ بیسیکلی مانچسٹر کے ایک پروفیسر ہیں, انہوں نے بنائی تھی, اور مانچسٹر یونیورسٹی نے پھر اس کو آفیشلی اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا ہے. آپ فریز بینک لکھیں گے تو یہ آ جائے گی. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے آپ کو ایک ورڈ بڑا مشہور ہے, آپ کو ذہن میں آتا ہوگا, اس کو کہتے ہیں رائٹرز بلاک. بلاک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا بریک لگ جاتی ہے. اب اس کی ایگزامپل بڑی غلط سی ہے, میں کہڑے پاس جاؤں کہ ہم کیسے, مطلب کہ وہ رک جاتا ہے بندہ نا, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں, جو مرضی ہو جائے اس کو بلاک لگ جاتا ہے.
اچھا اس بلاگ کو کھولنے کے لیے پھر یہ آپ فریز بینک اگر ویب سائٹ کھول لیں، صحیح، اس میں آپ کو نا سینٹینس شروع کرنے کا ہر ایک چیز لکھنے کے نا سینٹینسز دیے گئے ہیں. مثلا آپ میتھڈالوجی پہ لکھ رہے ہیں، کس قسم کی میتھڈالوجی پہ لکھ رہے ہیں، وہ آپ کو پورا سینٹینس دے دے گا. اچھا، تو آپ اس سینٹینس کو لیں اور لکھنا شروع کر دیں اور وہ آپ کا بلاگ بڑے آرام سے ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ یعنی کہ خالی ایک چیز کے بارے میں نہیں، تھیوریٹیکل فریم ورک لکھ رہے ہیں، انٹروڈکشن لکھ رہے ہیں، لٹریچر ریویو لکھ رہے ہیں، میتھڈالوجی لکھ رہے ہیں، کنکلوژن کچھ بھی لکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ کام آئے گا. فریز بینک یہ بہت امپورٹنٹ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سامعین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے میتھڈالوجی یعنی آپ ریسرچ کر رہے ہیں سوشل سائنسز کے اندر، تو میتھڈالوجی جو ہے اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ نمبر 1 میتھڈالوجی جو ہے جب آپ لکھیں گے تو اوورآل آپ نے اپنے میتھڈالوجی کا وہ دینا ہے کہ میں نے اس میتھڈالوجی کو کیوں لیا ہے، یعنی کوالیٹیٹیو کیوں لیا ہے یا کوانٹیٹیو کیوں لی ہے، اور اس کو سائٹ کرنا لازمی ہے. بعض لوگ اپنی طرف سے بس وہ لکھ لیتے، کہہ رہے جی میں نے تو لکھا ہے، یہ تو ضروری نہیں تھا کہ فلاں کے بارے میں، تو سائٹ کرنا وہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے دوسرا پورشن بتا دیا کہ میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن، طریقہ کار کیا اپنایا ہے آپ نے ڈیٹا لینے کے لیے. تو وہ ڈیٹا کے جو لینے کا طریقہ ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس پہ ہم ہر ایک کے اوپر پھر بات کریں گے آگے جا کے. لیکن اور پھر اس کو آپ نے انالیسز اس کا کس طرح سے کیا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد کوالیٹیٹیو کی ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی، کوانٹیٹیو کی وضاحت کی، اور سوشل سائنسز کے اندر جو ہے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کو کیوں زیادہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور کیوں کوالیٹیٹیو کو پسند کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ڈاکٹر صاحب نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن جانے سے قبل اگر میتھڈالوجی کے حوالے سے خاص کر آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹس باکس میں آپ اپنا سوال ہمیں لکھ سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم میتھڈالوجی کے اوپر جو ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے، اس پر بحث کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ مل جائے. میتھڈالوجی سے متعلق ہو، اس کے لکھنے سے ہو، اس کی سلیکشن سے ہو، کوالیٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیو ہے، اور پھر جو 3 سٹیپس ڈاکٹر صاحب نے بتائے اس کے متعلق وہ کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سوشل سائنسز اینڈ ریسرچ سے متعلق کوئی بھی سوال جرنل بھی آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک جو ہے وہ پہنچا رہے تھے ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے حبان.